फख्रे पाकिस्तान ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट अरशद नदीम मियां चन्नू में अपने घर पहुंच गए। अवाम का समंदर उमड़ आया। कौमी हीरो का यादगार और तारीखी इस्तकबाल किया। हजारों मद्दाहों ने वेलकम किया। काफिला जहां से गुजरा फूल बरसाते रहे। मद्दाहों के झुरमुट में अरशद नदीम घर पहुंचे तो मां को कंधे पर उठा लिया। लिपट लिपट कर मां का प्यार लिया। मां के गले लग गए। मां भी बेटे का माथा चूमती और दुआएं देती रहीं। अरशद नदीम आबदीदा हो गए। अरशद नदीम ने हाथ हिलाकर इस्तकबाल के लिए आने वाले मद्दाहों का शुक्रिया अदा किया। खुशी से निहाल मद्दाहों ने पटाखे फोड़े। ढोल की थाप पर खूब भंगड़े डाले। घोड़ों के रक्स ने भी समा बांध दिया। इसी तरह मुझे प्यार मोहब्बत देते रहे। इंशाल्लाह आने वाले जितने भी कंपटीशन हैं उनके लिए इंशाल्लाह और भरपूर तैयारी करूंगा और इंशाल्लाह अल्लाह ताला मुझे फिट रखे, मुझे सेहत दे, मैं इंशाल्लाह वर्ल्ड रिकॉर्ड करूंगा इंशाल्लाह। गोल्ड मेडलिस्ट अरशद नदीम जबरदस्त इस्तकबाल पर खुशी से निहाल। मजीद वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने के लिए पुरज़्म। कहते हैं मुल्क के लिए मजीद कामयाबियां समेटूंगा। आने वाले इवेंट्स में मजीद मेहनत करूंगा। कौमी हीरो अरशद नदीम की ARY न्यूज़ से गुफ्तगू। कहा लोगों ने बहुत प्यार दिया। नौजवानों को यही पैगाम दूंगा, मुश्किलात से ना घबराएं। कोशिश करूंगा अब आने वाले एथलीट्स के लिए भी काम करूं। नीरज चोपड़ा दोस्त और भाइयों की तरह हैं। जिसने जितनी मेहनत की अल्लाह ने उसे उसका फल दिया। अरशद नदीम की वालिदा की तारीफ पर भारतीय एथलीट नीरज चोपड़ा ने कहा स्पोर्ट्स हमेशा दोनों मुल्कों के ताल्लुकात बेहतर करने में मस्बत किरदार अदा करता रहा है। मेरी मां ने भी अरशद के लिए जो बयान दिया वो दिल से दिया। 40 साल बाद पाकिस्तान के लिए ओलंपिक्स गोल्ड मेडल जीतने वाले अरशद नदीम का वतन वापसी पर वालिहाना इस्तकबाल। परवाज को लाहौर एयरपोर्ट पर वाटर सलूट पेश किया गया। कौमी जेवलिन हीरो वालिद को देखकर उनसे लिपट गए। विफाकी और सूबाई वुज़रा ने भी कौमी हीरो का इस्तकबाल किया। मद्दाहों ने कौमी हीरो को कंधों पर उठाया। मद्दाहों के अरशद नदीम के हक में नारे। अरशद नदीम का परिस्तारों की मोहब्बतों का हाथ हिलाकर जवाब। डबल डेकर बस पर विनिंग परेड हुई। अरशद नदीम लाहौर एयरपोर्ट से रायवंड में तबलीगी मरकज पहुंचे और नमाज फजर अदा की। फूलनगर बाईपास पर नाश्ता किया। रास्ते में जगह जगह अरशद नदीम का इस्तकबाल किया गया। पंजाब हुकूमत की हिदायत पर मियां चन्नू की तहसील हेडक्वार्टर्स अस्पताल का नाम तब्दील करके ओलंपियन अरशद नदीम तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल रख दिया गया। फलस्तीनियों पर आग बरस रही है और दुनिया तमाशा देख रही है। गजा में जो जुल्म ढाया जा रहा है उसकी वजह से आज़ादी की खुशियां मांद पड़ गईं। नेतन्याहू अपनी फौज के साथ मिलकर फलस्तीन पर जुल्म ढा रहे हैं। वजीर आजम शहबाज शरीफ का अक़लियतों के कौमी दिन पर तकरीब से खिताब। बोले कायदे आजम ने कहा था यहाँ सबको आईन और कानून के मुताबिक मसावी हुकूक मुहैया होंगे। अक़लियती बिरादरी के तहफ़्फ़ुज़ और सिक्योरिटी के लिए जितने इक़दामात करें कम होगा। अक़लियतों ने हमेशा पाकिस्तान की तरक्की और इस्तेहकाम के लिए खिदमात अंजाम दी। पारसी बिरादरी ने कारोबार में नाम कमाया। दफ्तर खारिजा की अत्ताबीन स्कूल पर इसराइली हमले की मजम्मत। तर्जुमान ने कहा स्कूल पर हमला हौलनाक, गैर इंसानी और बुज़दिलाना फेल है। शहरी आबादियों को निशाना बनाना आलमी इंसानी कानून की संगीन खिलाफ वर्जी और जंगी जुर्म है। शहीद लेफ्टिनेंट अजीज महमूद मलिक की नमाज जनाजा पेशावर गैरिजन में अदा। नमाज जनाजा में कोर कमांडर पेशावर, अस्करी और सिविल हुक्काम और लवाहिकीन की शिरकत। लेफ्टिनेंट अजीज महमूद मलिक 9 अगस्त को खारिज के खिलाफ ऑपरेशन में जख्मी हुए थे। शहादत आज CMH पेशावर में हुई। सदर आसिफ जरदारी और वजीर आजम शहबाज शरीफ का शहीद को शानदार अल्फाज में खराज अकीदत। वजीर आजम ने कहा पाक फौज पाकिस्तान को फितना अल खवारिज से पाक कर रही है। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में कौम अफवाज पाकिस्तान के शाना बशाना खड़ी है। हमारे शुहदा और उनके अहले खाना पूरी कौम का फख्र हैं। बांग्लादेश के तलबा का जामियात में तैनात हसीना वाजिद के हामियों को भी मुस्ताफी होने का अल्टीमेटम। जगन्नाथ यूनिवर्सिटी और बांग्लादेश ओपन यूनिवर्सिटी के तलबा ने वाइस चांसलर और रजिस्ट्रार समेत मुतअद्दिद ओहदेदारों को कल दिन 3 बजे तक का वक्त दे दिया।
جگن ناتھ یونیورسٹی نے آج یونیورسٹی میں ریلی نکالی اور عہدیداروں کے استعفے کا مطالبہ کیا۔ طلبہ کے الٹیمیٹم پر اب تک سپریم کورٹ کے چیف جسٹس سمیت 6 جج اور مرکزی بینک کے سربراہ عہدہ چھوڑ چکے۔ بنگلہ دیش کے نئے چیف جسٹس سید رفعت احمد نے حلف اٹھا لیا۔ امریکی ڈیموکریٹس ارکان کا عوامی لیگ کے جنرل سیکرٹری عبدالقادر اور سابق وزیر داخلہ اسد الزمان پر پابندی لگانے کا مطالبہ۔ ارکان نے امریکی وزیر خارجہ کو خط میں لکھا، جن بنگلہ دیشی رہنماؤں نے وحشیانہ کریک ڈاؤن کیا ان کا جواب دہ ہونا ضروری ہے۔ میری حکومت گرانے میں امریکہ کا ہاتھ ہے، جلد واپس آؤں گی، حسینہ واجد کا مبینہ خط میں دعویٰ۔ بھارتی میڈیا کے مطابق سابق بنگلہ دیشی وزیر اعظم نے اپنے قریبی ساتھیوں کو ایک پیغام پہنچایا جس میں کہا گیا کہ امریکہ بنگلہ دیش کی سمندری حدود میں تسلط قائم کرنا چاہتا تھا، جس کے خلاف انہوں نے مزاحمت کی۔ شیخ حسینہ واجد نے کہا، میرے مخالف طلبہ کی لاشوں پر حکومت میں آنا چاہتے تھے، میں لاشیں نہیں دیکھنا چاہتی تھی، اس لیے استعفیٰ دے دیا۔ جس ملک میں الیکشن چوری ہوتے ہیں وہاں پر سیاسی استحکام نہیں آتا۔ الیکشن چوری ہوتے ہیں اس وقت جب آئین کو توڑا جاتا ہے، جب عوام کی رائے کا احترام نہیں کیا جاتا۔ جس ملک میں الیکشن چوری ہو وہاں سیاسی استحکام نہیں آتا۔ عوام پاکستان پارٹی کے کنوینر شاہد خاقان عباسی کہتے ہیں، ہمیں آئین پر واپس آنا ہوگا، تمام مسائل کا حل آئین میں ہے۔ ملک اس لیے نہیں چلتا کیونکہ ہر کوئی حلف کی پاسداری نہیں کرتا۔ اصل مسئلہ IPPs نہیں، ہماری معیشت کی ناکامی ہے۔ مفتاح اسماعیل بولے، حکومت بجلی بلوں پر ٹیکس ختم کرے، IMF کو کوئی مسئلہ نہیں ہوگا۔ بجلی سے متعلق ہماری تجویز پر توجہ دیں تو سب ٹھیک ہو جائے گا۔ ٹیکس ختم نہیں کیا جا سکتا، نجکاری کو بڑھانا چاہیے۔ ہمارے نظام میں خامیاں، ہماری اسمبلیاں، ہماری پارلیمنٹس میں جعلی قسم کے نمائندے بیٹھے ہیں۔ میں نے خود جناب میاں نواز شریف صاحب سے کہا، ملک کی معیشت اس قدر گر چکی ہے کہ اب اس معیشت کو دوبارہ اٹھانا یہ کسی کے بس کی بات نہ ہوگی۔ میاں صاحب نے فرمایا، میں نے چیلنج بن کر قبول کیا، اب چیلنج کا یاد۔ سانس اور موت پر ٹیکس نہیں، باقی ہر چیز پر ٹیکس ہے۔ خزانے کا قلمدان ایسے لوگوں کو دیا جاتا ہے جو عوام کو جواب دہ نہیں ہوتے، جن کو برات دینی چاہیے انہی سے چھین لی جاتی ہیں۔ مولانا فضل الرحمان کا پشاور میں تاجروں سے خطاب، کہا ملک میں امن و امان نام کی کوئی چیز نہیں، تاجروں سے بھتے مانگے جا رہے ہیں، تھانے مغرب کے بعد بند ہو جاتے ہیں، حکومت کی ریٹ کہاں ہے؟ غلط پالیسیز اور سیاسی استحکام نہ ہونے کی وجہ سے دنیا ہم پر اعتماد نہیں کر رہی، بیرونی سرمایہ کار کیسے آئیں گے؟ نواز شریف اور شہباز شریف سے کہا تھا معیشت کی بہت بری حالت ہے، سنبھالنا کسی کے بس کی بات نہیں، تو نواز شریف نے کہا چیلنج سمجھ کر لے رہے ہیں، اب چیلنج کا حال دیکھ لیں۔ مہنگی بجلی، IPPs اور ٹیکسوں کے خلاف جماعت اسلامی کا لاہور میں احتجاجی جلسہ، کارکنوں کی بڑی تعداد میں شرکت، حافظ نعیم الرحمان خطاب کریں گے۔ یہ جو دھرنے تھے، یہ جو لانگ مارچیں تھیں جنہوں نے اس ملک کو بے یقینی کی طرف ڈالا، یہ سب دھندے ہمیں بند کر کے ملک کو ایک معاشی طاقت بنانے کے لیے اصلاحات پر پوری یکسوئی کے ساتھ جاری رکھیں۔ دھرنے لانگ مارچ نے ملک کو بے یقینی کی طرف دھکیلا، ملک میں کوئی پالیسی 3-4 سال سے زیادہ چلنے نہیں دی گئی۔ وفاقی وزیر احسن اقبال کہتے ہیں، ہم میں اگر کمی رہی تو سیاسی استحکام کی رہی، ایک دوسرے کو چور ڈاکو بنانے کے بجائے پاکستان کے لیے کام کریں۔ آج ایک شخص اڈیالہ جیل کے اسی سیل میں ہے جہاں مجھے بند کیا گیا تھا۔ وزیر تجارت جام کمال کہتے ہیں، محض گمان کی بنیاد پر چیزیں خراب نہیں ہونے دیں گے، توانائی کے بحران کا سامنا ہے، اس حوالے سے حکومت نے بہت کام کیا ہے، وزیر اعظم ہر شعبے میں چیزوں کو خود مانیٹر کر رہے ہیں۔ ان چیلنجز کے مقابلہ کرنے کے لیے ایک اسٹریٹجی، ایک پلان پیش کیا جائے۔ اب یہ IPPs کے معاملے پہ حل موجود ہے، انیشیٹو لینے کی ضرورت ہے، کریج، ٹرانسپیرنسی کی ضرورت ہے۔ میں تو کہتا ہوں پاکستان کے جتنے مسائل ہیں ان کے حل کے لیے ایک روتھ لیس اکاؤنٹیبلٹی کی ضرورت ہے۔ پاکستان کے مسائل کے حل کے لیے بے رحم احتساب کی ضرورت ہے۔
سیاسی عدم استحکام، معاشی چیلنجز، آئینی اور عدالتی مسائل بہت پیچیدہ ہو چکے ہیں۔ سابق گورنر سندھ ڈاکٹر ارشد العباد کہتے ہیں ان مسائل کے اثرات عوام پر پڑ رہے ہیں، برین ڈرین ہو رہا ہے۔ چیلنجز کا مقابلہ کرنے کے لیے حکمت عملی اور منصوبہ بنایا جائے۔ آئی پی پیز کے مسئلے کا حل موجود، اقدام اور شفافیت کی ضرورت ہے۔ امریکی سینیٹر کرس وین ہالن کی یوم آزادی پر پاکستانی عوام کو مبارکباد۔ کہا پاکستان کے یوم آزادی کی خوشیوں میں شریک ہونے پر خوشی ہے۔ 77 سال میں امریکہ اور پاکستان کے عوام نے دوستی کا مضبوط بندھن قائم کیا۔ میں نے ہمیشہ پاکستانی عوام کی سخاوت اور گرم جوشی دیکھی ہے۔ امریکہ میں پاکستانی کمیونٹی نے بے پناہ خدمات سر انجام دیں۔ میرے لیے یوم آزادی کی خوشیوں میں شامل ہونا باعث اعزاز ہے۔ اقلیتوں پر مظالم، بھارت کو خاص تشویش کا ملک قرار دینے کا مطالبہ۔ فیڈریشن آف انڈین امریکن کرسچن ایسوسی ایشن نے نارتھ امریکہ کے رہنماؤں کا امریکی محکمہ خارجہ کو خط لکھا۔ بھارت میں اقلیتوں بالخصوص مسلمانوں کے لیے مودی سرکار نے زندگی تنگ کر دی ہے۔ ہندوتوا سوچ کی مالک مودی حکومت اپنے ملک کی اقلیتوں کی دشمن بن چکی ہے۔ بھارت کے منفی اقدامات پر اب دنیا سے آوازیں اٹھنا شروع ہو گئی ہیں۔ اقلیتوں کے قومی دن پر صدر مملکت کا خراج تحسین۔ صدر آصف علی زرداری نے پیغام میں کہا اقلیتوں کا دن ملک کی ترقی میں ان کے کردار کے اعتراف میں منایا جاتا ہے۔ افواج پاکستان، سی جے، سی ایس سی اور سروسز چیفز کی اقلیتی برادری کو مبارکباد۔ آئی ایس پی آر کے مطابق اقلیتوں کے حقوق اور آزادی پاکستان کے آئین اور اسلام کے مطابق لازم ہیں۔ گورنر سندھ کامران ٹیسوری نے کہا پاکستان میں اقلیتیں ترقی کے سفر میں شانہ بشانہ ہیں۔ مسجد نبوی کے امام ڈاکٹر صلاح الودیر کی لاہور آمد، اسپیکر پنجاب اسمبلی اور وزیر بلدیات نے استقبال کیا۔ مقامی ہوٹل آمد پر معزز مہمان کو وزیر اعلیٰ کی جانب سے گلدستہ پیش کیا گیا۔ ڈاکٹر صلاح الودیر نے پرجوش استقبال پر پنجاب کے عوام اور حکومت کا شکریہ ادا کیا۔ ترکیہ کے سفیر کی وزیر داخلہ محسن نقوی سے ملاقات، سیکیورٹی، سول آرمڈ فورسز کے شعبوں میں تعاون بڑھانے پر اتفاق۔ پاکستانی پولیس افسران کو تربیت کے لیے ترکیہ بھیجنے کا فیصلہ۔ محسن نقوی کا کہنا تھا 14 اگست سے ترکیہ کے شہریوں کو بغیر فیس آن لائن ویزا کی سہولت ہوگی۔ بھارت کے متعصبانہ رویے پر حریت رہنما یاسین ملک کا اپنا کیس خود لڑنے کا فیصلہ، بھارتی وکلا کی خدمات لینے سے انکار کر دیا۔ رپورٹ کے مطابق یاسین ملک سمجھتے ہیں بھارتی وکیل ان کا مقدمہ منصفانہ انداز سے نہیں چلا سکتے۔ جسٹس سریش کی سربراہی میں سماعت کرنے والے بینچ کی مزید کارروائی 25 ستمبر تک ملتوی کر دی گئی۔ جان بچانے کی خاطر میانمار سے بھاگ کر بنگلہ دیش میں پناہ کی کوشش کرنے والے 200 روہنگیائی مسلمان ڈرون حملے میں جان بحق۔ حملہ راکھائن میں سرکاری فوج کے حملوں کے بعد سب سے بڑا خونی واقعہ ہے۔ میانمار کی فوج نے اراکن آرمی پر حملے کا الزام لگا دیا۔ غزہ میں اسرائیلی فوج کی جارحیت برقرار، قابض فوج کی خان یونس کے جنوبی حصے خالی کرنے کی پھر وارننگ۔ اسرائیلی مظالم کے خلاف دنیا بھر میں مظاہرہ، پیرس میں بڑی ریلی، ہنگری کے دارالحکومت بڈاپسٹ اور اردن کے دارالحکومت عمان میں غزہ میں احتجاج، تل ابیب میں نتنیاہو حکومت کے خلاف مظاہرہ۔ کراچی کے مختلف علاقوں میں کہیں ہلکی تو کہیں تیز بارش۔ پنجاب اور آزاد کشمیر کے مختلف شہروں میں بادل برس پڑے۔ حادثات میں 2 بچوں سمیت 3 افراد جان بحق۔ لاہور، سیالکوٹ، گجرات، گوجرانوالہ اور گرد و نواح میں بارش۔ حالیہ سرائے عالمگیر میں کہیں ہلکی تو کہیں تیز بارش۔ بھمبر آزاد کشمیر میں بارش کے دوران گھر کی چھت گر گئی، 1 شخص جان بحق، 4 زخمی۔ معروف پاکستانی کوپیما مراد ستپارہ براڈ پیک پر برفانی تودے کی زد میں آنے سے زخمی۔ چیئرمین ستپارہ کلائمبنگ ایسوسی ایشن جی ایم ستپارہ کہتے ہیں مراد ستپارہ کو ریسکیو کرنے کے لیے ٹیم روانہ ہو گئی۔ ارشد ندیم جو خوشیاں لائے ہیں، کوشش کریں گے ہم بھی قوم کو ایسی خوشیاں دے سکیں۔ قومی ٹیسٹ ٹیم کے کپتان شان مسعود کہتے ہیں ارشد نے جو حاصل کیا وہ اس سے آگے نکل چکے ہیں۔ ہر کھلاڑی چاہتا ہے کہ ملک کے لیے کارنامہ انجام دے۔ پاکستان کے پاس ورلڈ ٹیسٹ چیمپئن فائنل میں جانے کا ابھی بھی موقع ہے۔ ہوم کنڈیشنز کا فائدہ اٹھائیں گے، جیت کے لیے مثبت کرکٹ کھیلیں گے۔
بنگلہ دیش نے پاکستان کے خلاف ٹیسٹ سیریز کے لیے 16 رکنی اسکواڈ کا اعلان کر دیا. ٹیم کی قیادت نجم الحسن شانتو کریں گے. 2 ٹیسٹ کی سیریز 21 اگست سے پنڈی میں شروع ہوگی. شاہ نواز خان نے ایشین باڈی بلڈنگ چیمپئن شپ میں برونز میڈل جیت لیا. 90 کلو گرام کیٹیگری میں بھارت اور منگولیا کے تنساز سمیت 228 ایتھلیٹس نے شرکت کی. جماعت اسلامی اور ایم کیو ایم نے شجرکاری مہم شروع کر دی. جماعت اسلامی نے کراچی کے 9 ٹاؤنز میں شجرکاری مہم کا آغاز کر دیا. گلبرگ ٹاؤن میں 50,000 سے زائد پودے لگانے کا ہدف. گلبرگ ٹاؤن میں اربن فارسٹ کی افتتاحی تقریب سے خطاب میں جماعت اسلامی کراچی کے امیر منم ظفر خان نے کہا کم اختیارات اور وسائل کے باوجود بھرپور طریقے سے کام کیا جا رہا ہے. ایم کیو ایم نے بھی قصبہ علی گڑھ میں پودے لگا کر شجرکاری مہم شروع کر دی. مصطفیٰ کمال نے کہا زندگی میں ہر انسان کو کم از کم 8 درخت لگانے چاہیے. ملک بھر میں جشن آزادی کی تیاریاں عروج پر پہنچ گئیں. وطن سے محبت کا منفرد انداز. کراچی کے علاقے کٹی پہاڑی پر محب وطن پینٹر نے قومی پرچم اور بانی پاکستان کا پورٹریٹ بنا کر سب کو حیران کر دیا. اسلام آباد، لاہور، کراچی سمیت دیگر شہروں میں بچوں اور بڑوں کا وطن عزیز سے محبت کا اظہار. پرچم اور بیجز کی خریداری زوروں پر. اور پاکستان کا 77واں جشن آزادی. کراچی میں ساکنان شہر قائد کا مشاعرہ. قائد کی تصویر اور سبز لالی پرچم کے سائے تلے نامور شعراء کے ساتھ ساتھ نوجوان شعراء نے بھی کلام سنایا. آزادی کے موضوع پر دلوں کو چھو لینے والے اشعار، وطن سے محبت کا بھرپور اظہار. مشاعرے کی صدارت پیرزادہ قاسم رضا صدیقی نے کی.